अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके घरों में खैर व आफ़ियत रखे। आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त स्टोरी है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चले आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सायरा की बहन बहुत खूबसूरत और सेहतमंद बच्ची थी, लेकिन उनके वालिदैन इतने खुश नसीब और कदरदान नहीं थे। जिस तरह सायरा और उसके भाई की परवरिश हुई, बिल्कुल ऐसे ही अनमोल ज़हरा की परवरिश कमरी ने की थी। सायरा की तरह उसकी बहन बिल्कुल भी साबिर नहीं थी। वो गला फाड़ कर रोती और घंटा भर रोती रहती। खाला जी को सबसे ज़्यादा अनमोल ज़हरा ने तंग किया। सही मायनों में उसने उन्हें नाको चने चबवा दिए थे। वो हाजिर जवाब और मुंह फट थी। छोटी उम्र में अपनी माँ के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर करना और बोलना सीख लिया था, लेकिन वो इतनी छोटी थी कि फ़िलहाल वो अपना नुक्ता नज़र सब पर ज़ाहिर नहीं कर सकती थी। सायरा वापस आने के बाद फिर बीमार हो गई थी। सायरा की बीमारी खाला जी की ज़्यादतियों और नौकरी के साथ साथ घर और बच्चों की जिम्मेदारियों ने अम्मी को नीम दीवाना कर दिया था। उनको हिस्ट्रिया के दौरे पड़ते थे। अम्मी और सायरा दोनों बीमार हो चुकी थी। सायरा एक ज़हीन और छा जाने वाली शख्सियत थी। उसकी अखलाक की एक दुनिया मद्दा थी। उसका सियानापन पूरे ख़ानदान में मशहूर था। उसने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सीख लिया था। घर में कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए तो उसे कुर्सी पेश करना, और कोई नौकरों के ख़ानदान से आए तो उसे पीढ़ी पेश करनी है। मेहमानों को चाय पानी पूछना है, उनकी तवाज़ा करनी है। अब्बू और चाचू डेरे से आए या अपनी अपनी ड्यूटियों से उन्हें ठंडा पानी बनाकर देना है। और बातें इस कदर जहानत भरी कि लोग रुक रुक कर पूछते, ये बच्ची किसकी है? उसे नज़र लग जाएगी, कोई है जो इसे चुप करवा दे। फिर ऐसा ही हुआ। सायरा को किसी की बुरी नज़र लग गई थी। उसे पहला फालिज का अटैक जब हुआ था तब उसकी उम्र 6 साल थी। कभी उसे नाना अब्बू इलाज के लिए लाहौर ले जाते और कभी उसके अपने अब्बू। कभी वो ननियाल रहती और कभी अम्मी से मिलने अपने घर आ जाती। वो अम्मी से बहुत अटैच थी। वो अम्मी से मिलकर बहुत उदास हो जाती थी, इसलिए वो नाना अब्बू को बहुत मजबूर करती थी कि उसे अपने घर छोड़ आएं। हालांकि खाला जी को इसका बीमार वजूद जहर लगता था। उसे अम्मी की परेशानियों का ख्याल भी रहता था। उसे लगता था कि इसका भाई और छोटी बहन अम्मी को बहुत तंग करते होंगे। खाला जी चाहती थी कि सायरा कभी घर ना आए। खाला जी को तो ये भी लगता था कि अब्बू और चाचू सायरा से बहुत प्यार करते हैं। अब वो बीमार थी तो अब्बू और चाचू ज़्यादा ख्याल रखते थे। जोरेस चाचू अपनी जेब में छुप कर सर फल लाते और फरजाद चाचू गुड़ की बर्फ़ी। उसे मीठा बहुत पसंद था। खाला जी को तो सायरा के इलाज के लिए भी लगने वाले पैसों पर दुख था। वो अब्बू से बरमला कहती थी, उसने बचना तो नहीं है, क्यों ज़र को आग लगाई हुई है। तब सायरा ऐसी बातें सुनकर उदास हो जाती थी। वो बहुत हसास और समझदार थी। उसको अंदाज़ था कि उसका वजूद सब घर वालों के लिए बासे ज़हमत है। वो इतनी खुददार थी कि ज़रा सा ताना ना सुन सकी। यहाँ उसकी अम्मी भी तंदुरुस्त नहीं थी। ज़हनी तौर पर वो थक चुकी थी और असाबी तौर पर वो हार चुकी थी। फिर पिपली के मौसम आ गए, पतझड़ के मौसम, जिनमें दरख्तों से पत्ते गिर गिर कर दरख्तों को बेलिबास कर देते हैं और हर तरफ उदासी और वीरानी महसूस होती है। ऐसे ही एक वीरानी सायरा की माँ के दिल में भी घर कर आई थी। सरे शाम वो बच्चों को लेकर अपने कमरे में आ जाती। जैसे दिल को एक धड़का लग गया था, जैसे उसे पता चल गया था कि कोई आने वाला है। शाम ढले एक तार मौसूल हुआ था जिसमें बताया गया था कि गुफरा की बहन का नामालूम बेटा वफ़ात पा गया है। एक बुरी खबर थी। गुफरा की बहन भी शदीद बीमार थी, इसलिए गुफरा को गुजरात जाना पड़ा। जिस रात वो गुजरात पहुंची थी, ठीक उसी रात सायरा को दूसरा अटैक हुआ और वो खालिक हकीकी से जा मिली। ये एक दर्दनाक सदमा था जिसने गुफरा को एक लंबे अरसे तक शदीद ज़हनी हिजान में मुब्तला कर रखा था। सायरा की मौत एक सानिया थी, एक अजीम सानिया।
وہ صحت مند تھی اور ایسی بیمار ہرگز نہیں تھی کہ اچانک مر جاتی، مگر وہ اچانک مر گئی تھی۔ جب اس کے برابر اس کے چھوٹے بہن بھائی سو رہے تھے تب سائرہ بہت چھپکے سے، بہت خاموشی کے ساتھ بالکل اچانک مر گئی تھی۔ تم اپنی لطافت کی داد پا نہ سکیں۔ سائرہ کی موت ایک حادثہ تھا، ایک نہ بھلانے والا حادثہ۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، پھر بھی وہ سب واقعات مجھے ایسے ازبر ہیں جیسے کل کی بات ہو۔ مجھے یاد ہے واحد چاچو امی کو گجرات سے لائے تھے۔ امی ان کے ساتھ موٹر کار میں آئی تھی۔ مجھے یاد ہے پڑوس کی آنٹیوں نے سائرہ کی فراک بدل دی تھی، اسے نئی فراک پہنائی تھی جس پر زرد پھول کاڑے تھے۔ مجھے یاد ہے اس کے آرزوں کا رنگ بھی زردی مائل ہو رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ چاچو نے پورے راستے امی کو سائرہ کی وفات کا نہیں بتایا۔ جب امی بار بار پوچھتی رہیں سائرہ ٹھیک ہے نا، تو چاچو ان کی تسلی کروا دیتے تھے۔ امی ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھیں۔ جب انہوں نے پورا صحن عورتوں سے بھرا دیکھا تھا اور جب انہوں نے سائرہ کا لوہے والا کارڈ دیکھا جس میں وہ بے جان، خاموش مگر آسود لیٹی تھی، تب میں نے امی کو صدمے سے گمسم ہوتے دیکھا تھا۔ امی اس قدر شاکڈ تھی شاید وہ سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ امی پر سکتہ طاری تھا، امی کی آنکھیں پتھر ہو گئی تھیں اور امی اگلے کئی دن تک پتھر بھی ڈلی مورت بنی رہی۔ امی کے سامنے ان کی لاڈلی کو آخری غسل کروایا گیا تھا، امی کے سامنے اسے سفید لباس پہنایا گیا، اسے سجا سنوار کر اس کے ابدی گھر بھیج دیا گیا تھا، وہ گھر جس میں اس کے لیے بہت شانتی تھی، وہ گھر جس میں اس کے لیے سکون تھا، امن تھا اور بہت ساری راحتیں تھیں جو اسے ان 7 سالوں میں نصیب نہیں ہوئی تھی۔ لوہے کا یہ کارٹ اس کی بیماری کے دنوں میں ابو نے آرڈر پر بنوایا تھا، جس کے گرد جنگلہ بنا ہوا تھا۔ اس جنگلے کے ساتھ ایک زنجیر لٹکی رہتی تھی، جب تک امی گھر ہوتی تھی تب تک زنجیر کھلی رہتی تھی، جب امی دفتر چلی جاتی تھی خالہ جی چپکے سے زنجیر ڈال کر تالا لگا دیتی تھی، باہر نکل گئی تو کون پکڑ کر لائے گا، ان کے پاس جواز تیار رہتا تھا۔ یہ زنجیر اس کے پیر میں اس وقت نشان بناتی جب وہ چیختی تھی، اسے الجھن ہوتی تو وہ پاؤں پٹک پٹک کر خود کو زخمی کر لیتی تھی، اپنے بازو اور ہاتھ کاٹتی تھی۔ یہ گھر جو خالہ جی کا تھا، جس میں ہم پکھی واسوں کی طرح رہتے تھے، اس گھر میں سائرہ کو کوئی دن ایسا نصیب نہیں ہوا تھا جس میں وہ اپنی مرضی سے سو سکتی، کھیل سکتی یا پھر اپنا گھر ہی سمجھ سکتی۔ نانا ابو کے گھر سے اسے امی کی یاد اٹھا کر لے آئی تھی، ورنہ نانا ابو کے گھر تو بہت مزے تھے، وہ اپنے ننیال میں سب کی دلاری تھی، اوپر سے اس کی میٹھی باتیں نانو بتاتی۔ جب وہ امی کو یاد کر کے اداس ہوتی تو نانو سے چھپکے چھپکے کہنے لگتی، می جان مجھے گھر جانے دیں، میری امی اکیلی ہیں، میرے بھائی کا فیڈر کون دھوئے گا اور میری بہن کے ساتھ کون کھیلے گا، ان دونوں کا خیال کون رکھے گا، اور میں خالہ جی مجھے بہت یاد آتی ہیں، میں ان کو آٹا گوندھ کر دوں گی، اپنے ابو کے لیے روٹی بناؤں گی۔ نانو ہنس پڑتی تھی اور پھر نانا کو کہتی سائرہ اداس ہے، اسے چھوڑ آئیں، اور جب وہ گھر واپس آتی تو اس کا آنا خالہ جی اور پھپھو صدر پر گرا گزرتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ سائرہ گھر بھر کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کا فن رکھتی ہے، جہاں سائرہ ہو وہاں کسی اور کی دال نہیں گلتی، جہاں سائرہ ہو وہاں کسی اور بچے کی اہمیت نہیں دی جاتی۔ جب وہ بیمار ہوئی تو اس کے لیے لوہے کا کارٹ بنوایا گیا، یہ چارپائی جیسا تھا جس کے گرد 4 خانوں والے جنگلے تھے، جن کے اندر کبھی کبھی دورے کی حالت میں وہ سر پھنسا لیتی تھی۔ جب وہ ٹھیک ہوتی تو سب کا پوچھتی، میرا بھائی کدھر ہے، میری بہن کہاں ہے، امی اتنا کام کیوں کرتی ہیں۔ مجھے یاد ہے آخری دنوں میں اس کی خوراک بس دودھ ہوا کرتی تھی۔ امی کبھی دفتر اور کبھی اسکول چیک کرنے چلی جاتی تھی، تحصیل بھر کے اسکولز کی چیکنگ امی کے ذمہ تھی، پھر امی کو ڈپٹی کے دفتر بلوا جا کر رپورٹ کرنا ہوتی تھی۔ امی کا پورا دن اسی مصروفیت سے گزر جاتا تھا۔ جب وہ گھر آتی تو سائرہ ناراض ملتی تھی، میں اتنی شدت سے سب کچھ محسوس نہیں کرتی تھی مگر سائرہ کرتی تھی۔
بیماری کے دنوں میں وہ توجہ چاہتی تھی۔ پھر اسے فالج کا شدید اٹیک ہوا تھا، جس میں ڈاکٹر کے مطابق اس کے دل کا ایک کونا بچا تھا، جس کی وجہ سے وہ زندہ تھی۔ ابو اور ماموں اس کا لاہور سے ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے، اس لیے وہ تیزی سے روبہ صحت ہو رہی تھی، مگر بیماری نے اسے چڑچڑا کر دیا تھا۔ گھر میں وہ خالہ جی کے رحم و کرم پر تھی۔ قمری اسے نہلا دھلا دیتی تھی۔ کبھی جو اسے دورہ پڑتا وہ اٹھ کر باہر بھاگتی، چیختی اور اونچا اونچا روتی تھی۔ ہمارے گھر سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر سرکاری ہسپتال تھا، جس کا عملہ بتاتا تھا کہ اس بچی کی دردناک چیخوں کی وجہ سے ہمارے جسم کانپنے لگتے تھے۔ یہ بچی بہت اداس اذیت میں تھی۔ ایک دن دورے کی حالت میں وہ اپنے کارٹ سے باہر نکل کر گلی میں چلی گئی تھی، تب خالہ جی نے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے تھے۔ جب شام کو امی رجسٹر فائلوں اور گوشواروں کو ڈھیر اٹھا کر گھر آئیں تو سائرہ کے ہاتھ پاؤں زخمی تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ تب صدر پھپھو بھی آئی ہوئی تھی۔ پھپھو نے امی سے کہا تھا، یہ پاگل ہم سے نہیں سنبھالی جاتی، اسے ساتھ لے جایا کرو۔ تب امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ امی نے فیصلہ کیا تھا کہ سائرہ کو نانا ابو کے گھر بھیج دیں گی، مگر اس فیصلے پر عمل نہیں ہو سکا۔ سائرہ کو بارش بہت پسند تھی۔ بارش برستی تو خالہ جی میٹھے پکوڑے اور گڑ والے چاول بناتی تھیں۔ سائرہ کو خوشبو بے چین کر دیتی تھی۔ وہ اپنے کارٹ میں کھڑی ہو جاتی تھی اور باورچی خانے کی طرف بار بار دیکھتی کہ شاید خالہ جی اسے بھی تھوڑے سے چاول دے دیں، مگر ایسا ہوتا نہیں تھا۔ صدر پھپھو چلا چلا کر کہتی تھی، تم بیمار ہو، چاول کھا کر اور بیمار ہو جاؤ گی، اپنا حلوہ کھاؤ۔ اور سائرہ کو بھنے آٹے کا لئی والا حلوہ بہت پسند تھا۔ تب وہ رونے لگتی۔ بیماری نے اس سے صبر ختم کر دیا تھا۔ اسے بہت ساری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے رونا پڑتا تھا، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترسنا پڑتا تھا۔ خالہ جی اسے کھیلنے، کھانے اور سونے نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ ان سے ناراض تھی۔ اس لیے وہ سب سے ناراض تھی۔ اصل میں وہ غلط جگہ پر آ گئی تھی۔ اسے یہاں نہیں آنا تھا۔ یہ دنیا اس کے لیے رہنے کے لیے نہیں تھی۔ وہ جنت کا پھول تھی، وہیں ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ سائرہ کو کھونے کے بعد بہت سارے رشتوں کو اس کی کمی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ سائرہ کے بعد ابو کو اپنی تینوں اولادوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے پیار رہا۔ میں نے امی ابو کا بے انتہا پیار لیا۔ خالہ جی بھی مجھ سے پیار کرتی تھی، یا شاید اب وقت پہلے سا نہیں رہا۔ پھپھو صدر اپنے گھر چلی گئی تھی، مگر ابھی بھی صدارت کے عہدے سے مستعفی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود کو ساری ریاستوں کو کی ملکہ سمجھتی تھی۔ بہن بھائیوں پر اب بھی ان کا کنٹرول تھا۔ چھوٹے بہن بھائی میرے ابو سمیت پھپھو صدر کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ جو اعزاز انہیں میکے میں حاصل ہوا وہ کسی اور کو نہیں مل سکا تھا۔ ان کی حکومت کو کسی بھی دور میں زوال نہیں آیا تھا۔ اسی دوران خالہ جی نے ابو سے کہہ کر ہمیں الگ کر دیا تھا، ہمیں گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ ہم بے سر و سامانی کی حالت میں دوسرے گھر آ گئے تھے۔ تب خالہ جی نے واجد چاچو کی شادی کر دی تھی، لیکن خالہ جی نے یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک دندان ساز سے علاج کرواتے ان کو اتنی بڑی بیماری ہو جائے گی، ایسا تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ پہل انہوں نے اپنی تکلیف کو معمولی سمجھا تھا۔ بعد ازاں درد بڑھتا گیا اور انہیں لاہور ٹیسٹ کی غرض سے جانا پڑا تھا، جس کے بعد ان کی بیماری کی تشخیص ہو گئی تھی۔ انہیں منہ کا کینسر تھا۔ میں نے انہیں بے انتہا تکلیف میں دیکھا تھا۔ میں نے انہیں رات رات بھر روتے دیکھا تھا۔ میں نے انہیں لمحہ لمحہ مرتے دیکھا تھا۔ انہوں نے 2 سالہ لمبی بیماری پائی تھی اور نہایت دردناک وقت گزارا تھا۔ ان کا کھانا پینا بند ہو گیا تھا، ان کے حلق میں سوراخ ہو گیا تھا، جو کچھ وہ کھاتی باہر نکل جاتا۔ پل پل تکلیف دہ وقت گزار کر بالآخر ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کی وفات صدر پھپھو کے لیے سب سے زیادہ صدمے کا باعث تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی بادشاہی ختم ہو گئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں صدر پھپھو کی منظور نظر ٹھہری تھی۔ میں وہ واحد بھتیجی تھی جس کے لیے وہ
ہمیشہ کوئی نہ کوئی تحفہ لایا کرتی تھی، کبھی سوٹ، کبھی کھلونا، کبھی کچھ کھانے پینے کی اسپیشل چیز۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میری ان قرابت بڑھ جائے گی اور وہ مجھے بہت توجہ اور پیار دیتی ہیں اور زبردستی اپنے ساتھ تیار کرتی اور اپنے گھر لے جاتی تھی۔ جب میں کلاس 2 میں تھی تب ان کے دونوں بچے کالج میں تھے۔ 2 سال بعد ان کا بیٹا عاقب سرویئر کی تعلیم حاصل کر کے ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ تب وہ دونوں ماں بیٹی بالکل اکیلی ہو گئی تھیں۔ اس اکیلے پن نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا اتنا عادی کر دیا تھا کہ کوئی تیسرا وجود انہیں گوارا نہیں رہا تھا۔ زندگی ایک مخصوص ڈگر پر آ گئی تھی۔ ہمیشہ خاموش رہنے والی امی اب خاموش نہیں رہتی تھیں۔ اپنے گھر میں وہ بولتی تھیں اور غصہ بھی کرتی تھیں، کبھی ابو پر اور کبھی بچوں پر۔ ابو تب اپنی جاب چھوڑ کر واپس آ گئے تھے کیونکہ چاچو سب شہروں میں زیر تعلیم تھے۔ 2 مربع اور 10 ایکڑ زمین مزاروں کے رحم و کرم پر تھی۔ جب تک دادا زندہ رہے زمین مزاروں کے پاس رہی، مگر ان کے بعد ابو نے خود سارا انتظام سنبھال لیا تھا۔ مگر جاب کی وجہ سے وہ اپنی زمین کو زیادہ وقت نہیں دے سکتے تھے۔ ایک وسیع رقبہ بے آباد پڑا تھا اور فصل کے نام پر ڈب اگے ہوئے تھے۔ بے آباد، ویران اور اجاڑ زمین کو میرے ابو نے ہر رنگ کی فصل لگا کر آباد کیا تھا۔ کینو، موسمبی اور فروٹر کے باغات لگائے۔ پہلی مرتبہ گندم اور چاول کی فصل کاشت کی۔ بانس لگایا اور خالی زمین کو ہرا بھرا کر دیا۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ اس زمین کے یہ چند ٹکڑے انہیں اس لیے عزیز ہیں کہ اس زمین میں ان کا خون پسینہ شامل ہے۔ شاید آج کل کی نسل زمین اور زمینداری کی قدر سے ناواقف ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس زمین میں ایک کسان نے اپنا وقت، اپنی نیند، اپنا آرام، اپنا پسینہ اور اپنا خون شامل کیا ہے۔ اتنے بڑے اجاڑ رقبے کو اس وقت آگے آباد کیا جب ان کے سب بھائی شہروں میں اپنی زندگیاں بنانے میں سرگرم تھے۔ تایا ابو سجاد تب اس وقت کے بادشاہ مانے جاتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا کوئی اس سے واقف نہیں تھا، بس اتنا انداز تھا کہ ان کا کام سفید دھن والا نہیں تھا۔ وہ گھر آتے تو نوٹوں کی گڈیاں بھر کر لاتے تھے۔ تایا ابو ساجد اور چاچو جاوید دونوں سگے بھائی اور میرے ابو کے سوتیلے بھائی تھے۔ ابو لوگ 4 بھائی اور تایا ابو ساجد لوگ 2 بھائی تھے۔ ابو کو تایا ابو ساجد کا کام پسند نہیں تھا۔ ایک دن ابو امی کو بتا رہے تھے کہ ساجد کالج سے ریزائن کر کے کراچی چلا گیا ہے اور ساجد ہمارے برابر بہت اچھا ان وقتوں میں سے ایک بہترین گھر بنا لیا تھا۔ ان کا چھوٹا بھائی سعودیہ میں ریال کما رہا تھا۔ مجموعی طور پر ابو کے سوتیلے بھائی ان لوگوں سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ زمین میں ان کو تب تک کوئی دلچسپی نہیں تھی جب تک زمین بے آباد، ویران اور بنجر تھی۔ جب زمین آباد ہو گئی، فصلیں لہلہانے لگیں اور باغ جوان ہو گئے، پہلی مرتبہ 19 لاکھ سے کچھ اوپر کی فصل فروخت ہوئی، تب باہر اور شہر والے سب چاچوؤں کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہیں لگا زمین ایک سونا تھی اور وہ اس سونے سے لالم تھے۔ تایا ساجد بہت کم گھر آتے تھے۔ چاچو جاوید بھی سعودیہ تھے مگر ان کی والدہ حیات تھیں۔ دونوں کی فیملیز بھی یہاں موجود تھیں، اس لیے بڑی دادی نے ابو کو بلا کر صاف اور سیدھی بات کی۔ انہوں نے بولا، میرے بیٹوں کا حصہ الگ کر دو۔ ابو نے ان کو بہت سمجھایا کہ 2-4 سال بعد وہ ان کو الگ کر دیں گے، ابھی تو پہلی فصل فروخت ہوئی ہے، مگر بڑی دادی مان نہیں رہی تھی۔ یوں ابو نے ان دونوں بھائیوں کے ساتھ اپنے 4 بھائیوں کے درمیان بھی انصاف کے عین مطابق زمین تقسیم کر دی۔ اب 2 مربع 10 ایکڑ زمین ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ چاچو پڑھائیوں میں مگن تھے۔ پھر زوریس چاچو اور فرجاد چاچو کو گورنمنٹ جاب مل گئی۔ واجد چاچو اپنے ماموں کے کاروبار سے منسلک ہوئے تو ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ ان زمانوں میں واجد چاچو نے 16 لاکھ کی رقم ابو کو بھجوائی تھی کہ میرا الگ گھر بنوا دیں، جو ابو نے 1 سال کی مختصر مدت میں بنا دیا تھا۔ گجرات میں ہی واجد چاچو نے اپنی کزن رانا کے ساتھ لو پلس ارینج میرج کر لی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب
خالہ جی کی وفات ہو گئی تو رانا چاچی اپنے گھر منتقل ہو گئی تھی۔ یہ ان کا ایک خوشگوار دور تھا۔ ان کے بچے دنیا کے حسین ترین بچے تھے اور ان کا گھر محبت کا گہوارہ تھا۔ شاید وہ پہلا خاندان تھا جو میرا آئیڈیل تھا۔ رانا چاچی کے بچے ایسے بچے تھے کہ جن سے مجھے جنونی محبت تھی۔ یہ 3 بچے بہت منتوں مرادوں سے پیدا ہوئے تھے، بینش، اقرا اور علی۔ ہاں، شاید ہی کوئی اپنے چچا زاد بہن بھائیوں سے اتنی محبت کرتا ہو جتنی مجھے ان بچوں سے تھی۔ ساجد تایا کی فیملی ہمارے برابر آباد تھی۔ ان کی بیگم ہماری تائی شزرا بہت پیار کرنے والی مگر اصولوں کی سخت خاتون تھی۔ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے تائی شزرا احساس کمتری میں مبتلا تھی۔ میں نے اپنے ہوش و حواس میں تایا ساجد کو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی کہ تب وہ روپوش ہو گئے تھے اور کبھی مڑ کر نہیں آئے۔ تائی شزرا اپنے وقتوں کی بہت ماڈرن اور فیشنیبل خاتون تھی۔ ایک مختصر عرصہ تایا ساجد کے ساتھ کراچی میں رہ کر آئی تھیں۔ کراچی میں ان کا کانچ جیسا بنگلہ تھا، جیسا کانچ تھا ویسا ہی ٹوٹ بھی گیا۔ تایا ساجد روپوش ہونے سے پہلے گرفتار بھی ہوئے تھے۔ سننے میں آتا تھا کہ ریاست نے ایکشن لے کر ان جیسے بہت سارے گروہوں کو پکڑ لیا تھا۔ شاید سب کو 100 کروڑ جرمانہ اور 100 کروڑوں کی سزا ہوئی تھی۔ تایا ساجد نے جرمانہ دے کر خود کو چھڑوا لیا تھا مگر اس کے بعد کسی ذی روح نے ان کو نہیں دیکھا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے مگر کبھی وہ گھر کی طرف نہیں آئے۔ ان کی 2 بیٹیاں اور جانے عزیز بیوی ان کی جدائی میں نیم پاگل ہو گئی تھی۔ تائی شزرا کو نفسیاتی عارضے لاحق تھے اور وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی کہ جس کی تشخیص بھی نہیں تھی۔ اس خاندان کا دوسرا کردار جو میرا آئیڈیل تھا وہ تائی شزرا تھیں۔ وہ واحد انسان تھی جو میری امی کی طرح ڈرپوک نہیں تھی۔ وہ اپنے حق کے لیے ڈٹ جاتی تھی، اپنا زمیندار خود سنبھالتی اور زمین کا پھیرا لگانے خود جاتی تھی۔ ان کے ساتھ نوکر ہوتا تھا جو بندوق اٹھا کر خود ساتھ ساتھ چلتا تھا اور میری تائی شزرا بذات خود بندوق چلاتی تھی۔ 1-2 ہفتے بعد وہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر ہوائی فائر کرتی تھی۔ یہ سب مجھے بہت فیسینیٹ کرتا تھا۔ مجھے بہادر عورتیں پسند تھیں، اس لیے میں خود بھی بہادر تھی۔ مجھے اپنی امی کے ڈر، خوف اور بزدلی سے شدید الجھن تھی۔ تب میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ میری امی کی بزدلی میری پوری زندگی پر محیط ہو جائے گی۔ تب میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ میری امی کی بزدلی میری زندگی کو برباد کر دے گی۔ تائی شزرا ایک ناسمجھ میں آنے والا کردار تھا۔ شوہر اور بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے وہ سخت اور تلخ ہو گئی تھی۔ ان کے اپنی دیورانی نبیہ سے سخت کبیدہ تعلقات تھے۔ وہ اپنے گھر کی اکیلی حکمران تھی اور کسی چڑیا کے بچے کو بھی اپنے سامنے پھڑکنے نہیں دیتی تھی۔ شوہر کے بغیر انہوں نے ایک طویل، تکلیف دہ اور مشکل وقت گزارا تھا۔ ان کی بیٹیاں اس وقت تحصیل کے واحد ڈگری کالج میں زیر تعلیم تھیں۔ تائی شزرا کو نفسیاتی عارضے لاحق تھے۔ اگر وہ ہاتھ دھونے واش بیسن پر کھڑی ہوتی تو پہروں ہاتھ دھوتی رہتی تھیں۔ انہیں پاکی ناپاکی کی شدید وہم تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ گھر سے باہر جاتے وقت اور گھر کے اندر چلتے پھرتے ناپاک چھینٹیں ان کے اوپر گر گئی ہیں جن کو دھونے اور صاف کرنے میں وہ کئی گھنٹے لگا دیتی تھیں۔ دن میں وہ 5 سوٹ بدلنے کا ریکارڈ بھی ان کے پاس تھا اور سردیوں میں 4 جرابیں اوپر چڑھا لیتی تھیں۔ تائی شزرا کی رنگت نمکین اور نقش بہت تیکھے تھے جبکہ تایا ساجد بے حد گورے، سفید اور دراز قامت انتہائی وجیہہ انسان تھے۔ اوپر سے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ ان زمانوں میں انہوں نے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا تھا جب تعلیم کا اتنا رجحان نہیں تھا۔ تائی شزرا ان کے مقابلے میں حساس کمتری کا شکار تھی۔ یہ شادی بڑوں کا ایسا فیصلہ تھا جو درست نہیں تھا۔ یہ 2 لوگ دریا کے 2 کناروں کی طرح ساتھ ساتھ چلتے رہے مگر دور دور۔ دونوں کی شخصیت اور مزاج میں بہت فرق تھا۔ اسی طرح ان کی بیٹیاں بھی ایک دوسرے کی ضد تھیں۔ بڑی افرا تایا ساجد جیسی خوبصورت، حسین، باوقار اور نہایت کم گو تھی جبکہ چھوٹی
نمرہ، سانولی، خوبصورت نقش رکھنے والی، تیز ترار اور تائی جیسی غصہ ور تھی۔ میری پیدائش سے پہلے تایا ساجد روپوش ہو گئے۔ شروع میں خط آتے تھے، بعد میں وہ بھی آنے بند ہو گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں رانا چاچی کے ساتھ گرما کی طویل دوپہریں گزارا کرتی تھی۔ میں اپنے خاندان کی سائرہ کے بعد پہلی بچی تھی۔ مجھے اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ پیار ملا تھا۔ میں اپنے سارے چاچوؤں کی لاڈلی تھی۔ مجھے زوریس چاچو اور فرحات چاچو گھمانے لے جاتے تھے۔ میں نے سب سے زیادہ واجد چاچو کے ساتھ لمبے سفر کیے ہیں۔ رانا چاچی کو مجھ سے خصوصی لگاؤ تھا۔ جب تک ان کی اولاد نہیں ہوئی تب تک میں ان دونوں کی محبتوں اور توجہ کا مرکز رہی تھی۔ پھر ان کے بچے پیدا ہوئے تو وہ میرے والدین کی آنکھوں کے ستارے تھے۔ رانا چاچی اپنے خوابوں کے گھر میں شفٹ ہو چکی تھی۔ ان کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ نئے گھر کے لیے انہوں نے سارا فرنیچر نیا منگوایا تھا اور پورا گھر اپنے ہاتھ سے سجایا۔ ان کے بچے دنیا کے سب سے حسین بچے تھے، صحت مند، سرخ و سفید اور خوبصورت۔ میں نے بہت کم ماؤں کو اپنے بچوں کے لیے اس قدر ہلکان ہوتے دیکھا ہے۔ اتنے نوکروں کے باوجود رانا چاچی اپنے بچوں کی دیکھ بھال خود کرتی تھی۔ ہاں، وہ میرا آئیڈیل تھی۔ میں نے اپنی ماں کو ایسا نہیں دیکھا تھا۔ کیا مائیں بچوں کے پیچھے ایسے بھاگ بھاگ کر ان کو کھانا کھلاتی ہیں؟ کیا مائیں ایسے بچوں سے محبت کرتی ہیں؟ کیا مائیں بچوں کو اس قدر وقت دیتی ہیں؟ میری زندگی میں کیا کمی تھی جو مجھے اس وقت محسوس ہو رہی تھی؟ ہاں، ماں کی محبت اور وقت نہ دینے سے وہ کمی رہ گئی تھی۔ جس کمی کو دل میں لیے سائرہ مر گئی تھی، ہم پیچھے رہ جانے والے بھی اس کمی کا شکار تھے۔ تب میرا ذہن اتنا وسیع نہیں تھا جو گہرائی میں جا کر سوچ سکتی۔ رانا چاچی کا میری ماں سے کوئی موازنہ نہیں تھا۔ میری ماں ایک بھرے پورے سسرال میں آئی تھی۔ میری ماں ایک ورکنگ لیڈی تھی۔ میری ماں کا مددگار کوئی نہیں تھا۔ وہ ہمیں کیا وقت دے سکتی تھی؟ میری ماں کے پاس تو اپنے لیے بھی وقت نہیں تھا، مگر سسرال میں رہنے والی بہت ساری ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبی عورتوں کے بچے میری طرح کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا ہر کوئی میری طرح حساس نہیں ہوتا، یا ہر بچہ میری طرح نہیں سوچتا۔ مجھ میں کچھ غیر معمولی تھا۔ میں بہت بچپن سے، اوائل عمری سے اتنا سوچ و بچار کرنے لگی تھی کہ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اپنی عمر سے 10 سال آگے کا سوچتی ہوں۔ میں ہر چیز کو اس کی گہرائی سے سمجھ سکتی ہوں جس گہرائی تک میری عمر کے بچوں کی رسائی نہیں تھی، مگر تب میں اپنا نقطہ نظر دوسروں پر واضح نہیں کر سکتی تھی۔ میرے بارے میں میری امی کے چند ایک کولیگس کی رائے تھی کہ میں بڑی ہو کر فلاں سفر بنوں گی یا آرٹسٹ۔ میرے ہاتھ میں ایک فن تھا، میری انگلیوں میں ایک جادو تھا۔ میں کینوس پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ دیتی تو وہ حسین منظر بن جاتا تھا، اور میرے لفظ جادو تھے جو دلوں کو موہ لیتے تھے۔ مجھے مقابل کو لفظوں سے تسخیر کرنا آتا تھا۔ لوگ میرے بارے میں برملا کہنے لگے تھے، یہ مصورہ بنے گی یا مصنفہ۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتی ہوں ایک اور زبردست کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔